बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि एक लंबे अरसे तक PAC की चेयरमैनशिप के लिए वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने वाली नून लीग के अंदर अचानक से बहुत बड़ी तब्दीलियां। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गई। राना तनवीर PAC के चेयरमैन और ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिए गए। खुद को खादिम आला कहने वाले शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से गुरेजा, जबकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाने के रास्ते ढूंढने में मसरूफ हैं। क्या शरीफ खानदान हुकूमत मिलने तक खुद को सियासत से किनारा कश कर रहा है? क्या नून लीग के अंदर माइनस शरीफ फॉर्मूला आजमाया जा रहा है? क्या ऑपोजिशन लीडर के लिए भी कोई नया नाम सामने आएगा या फिर ये पार्टी लंदन में बैठकर ही चलाई जाएगी? इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आबी ज़खायर के हवाले से मौजूदा हुकूमत का तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मोहम्मद डैम के तामीराती काम का संगे बुनियाद रख दिया। वादी तीरा से दहशतगर्दों का सफाया करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। करप्ट लोगों को NRO दिया तो ये कौम से गद्दारी करूंगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब। सवाल अहम यह है कि हर बार NRO का तस्करा, आखिर ये NRO कौन और किससे मांग रहा है? इस पर भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चल सकते हैं। कोई भी ताकत नैब को डिक्टेट नहीं कर सकती। किसी के जहन में यह ना रहे कि नैब चोरी पर अपनी आंखें बंद कर लेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तनकीद करने वालों पर यह वाजे कर दिया। करप्शन सदा लीडरों पर गरजने वाले चेयरमैन नैब अब तक कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए? क्या पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करेंगी? इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे हारून साहब PAC से रिलेटेड। जब ये PAC के चेयरमैन का इंतखाब होना था, नवाज लीग ने बहुत टफ टाइम दिया इमरान खान साहब को। सियासत नहीं करने दी गई, कमेटियां नहीं चलने दी गई कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाया जाए। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि उनको फौरी तौर पे हटाने के बजाय राना तनवीर साहब को सामने लाया गया? ये बिल्कुल एड़ियां रगड़ रहे थे और उसकी वजह है वो ये समझते थे कि भाई PAC के चेयरमैन होंगे तो वो इजलासों में शरीक हो सकेंगे। ज़ाहिर है वो नज़रबंद थे, उनसे तफ्तीश हो रही थी। और जो लोग शहबाज शरीफ को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर आदमी हैं। ग़ालिबन ये 2009 की बात है, अभी कई बरस बाकी थे वो पानामा वाले किस्से को। मगर मेरे इल्म में था और मैंने एक कॉलम उस पर लिखा था कि लंदन में इनकी जायदादें हैं और बहुत बड़ी हैं और 500 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए और 2 घंटे 40 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे। एक लंबी कहानी कही। वो बाद लोग होते हैं जो मेरे दोस्त जावेद हाशमी की तरह गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं, वाइंड अप नहीं कर सकते। कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, क्या हुआ, ये हुआ। तो मैंने कहा उनसे मैं नहीं समझ सका। आपने बहुत लंबी तवील गुफ्तगू की। तो मैंने कहा आप ये बताएं आपने पैसे बाहर भेजे? उन्होंने कहा जी भेजे 30-40 मिलियन डॉलर अखराजात के लिए। अखराजात के लिए 30-40 मिलियन डॉलर। और मेरा सोर्स बहुत अच्छा था। मेरा सोर्स उनका पार्टनर था जिसके साथ मिल के वो काम कर रहे थे। और मुझे एक बहुत रिलायबल आदमी ने, अब आज मैं पहली दफ़ा उसका नाम लेता हूँ, उसे बताया था। उस आदमी का नाम है इमरान खान। इमरान खान ने मुझे बताया था कि फलां साहब ने मुझे बताया है और ये है खबर। और इमरान खान साहब को इस खबर की अहमियत का मुतलक एहसास उस वक्त नहीं था। चुनांचे इसमें मैंने कॉलम लिखा, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा जी आप इस सवाल का जवाब दें। मैं वैसे ही बात बहुत अरसे से जानता था कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ हैं। तो उन्होंने कहा 30-40 मिलियन डॉलर भेजे। मैंने कहा पैसे तो फिर आपने भेजे हैं और जाहिर है। तो बाकी तो खैर फिर कहानी मालूम है। देखिए आदमी अपनी उफ्ताद तबा से मुख्तलिफ कभी नहीं होता। हम इंसानों के बारे में अगर उनके कैरेक्टर पर गौर करें, उनके गुफ्तगू पर न करें, तो हम बासानी बाज़ औक़ात प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे जो बेनज़ीर 93 में वज़ीर आज़म बनी थी, तो वो कमर की उस तकलीफ़ की वजह से भागे थे, जिसके बावजूद वो इतने तेज़ और मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, मेरी उनसे 2004 में जद्दा में मुलाकात है। मैं ताज़ियत के लिए गया, उनके वाले साहब का इंतकाल हुआ था। तो मैंने उन्हें बताया कि जो प्रॉब्लम आपको है मुझे भी है थोड़ा सा। ठीक, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं फ़लाँ डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ आप करा लें। वो उसको जवाज़ बनाते हैं
جو آدمی 16-18 گھنٹے روز کام کر سکتا ہے اسے کتنی تکلیف ہے اور کتنے علاج کی ضرورت ہے، ہائی انگزائٹی ہے۔ دوسری بات میں اصول کے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بنیادی اصولوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ہمیشہ قائد اعظم کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں، قائد اعظم بدترین حالات سے گزرے، جن مشکلات سے وہ گزرے شاید ہی کوئی سیاستدان گزرے گا، وہ بنیادی اصول یاد رکھتے تھے، اسے کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے، جب تک لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی اصل شخصیت کیا ہے۔ ان کو شریف خاندان کو 1 سال پہلے، میں نے 1.5 سال پہلے کہنا شروع کیا کہ ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ جو پروگرام ہمارا ہوتا تھا اس میں ہمیشہ یہ شعر پڑھتا تھا کہ جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشے۔ یہ نہیں بچتے، زرداری خاندان نہیں بچ سکتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان کے لیے مہلت موجود ہے، اور ان سے میں وہی بات کہتا ہوں بار بار کہ زندگی دوسروں کی خامیوں پہ نہیں اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، وہ اپنی فکر کریں، اپنی ترجیحات درست کریں۔ صحیح ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر ہلالی صاحب ایسا کیا ہے کہ جو بچنا چاہتے ہیں وہ ان کو اس سسٹم سے بھی بڑی امید ہے کہ وہ بچ نکلیں گے یہاں سے؟ ایک دفعہ تو بچ گئے، مانے یہ 30 سال سے ہیں، ابھی پکڑے گئے ہیں 30 سال، وہ جو پکڑے گئے تھے وہ بچ گئے تھے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ معاف کریے کہ یہ 2 پلانز آف ایکشن ہیں، ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریاکشن پورے قوم میں یہ ہے کہ دیکھو فروڈیا بھاگ گیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا، جتنا یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر پیسے کا حساب دے سکتا ہوں، میں نہیں، بھاگ گیا۔ مانے بھٹو کی طرح نہیں تھا کہ وہ ٹھہرا اور حساب دیا، بھاگ گیا۔ یہ تو ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دس پلان بی جو ہے اس پہ مجھے زیادہ فکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کہا گیا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ اچھا، پلان اے پہ پہلے آتے ہیں۔ پلان اے اور پلان بی پہ میرے خیال میں ایک چیز تو واضح ہو جاتا ہے کہ there is nothing to do with his health۔ اور جس طریقے سے یہ نظر آ رہے ہیں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ، جس طریقے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ایکچولی سپرنٹنگ ٹیکسیوں کے پیچھے، مارکس اینڈ سپینسر کے فوڈ ہال میں پنک جاگرز کے ساتھ جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ he wants to attract attention۔ ارے بھائی، آپ تو ادھر سے بڑے مشکل سے نکلے ہیں، آپ why are you trying to attract attention؟ پنک جاگرز میں بڑی آپ نے توجہ دی۔ ہلالی صاحب کی زیادہ نظر وہی پنک جاگرز پہ رکی رہی۔ اچھا، اب پلان بی پہ جب آپ آ جائیں، مجھے اس پہ تھوڑا سا گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ مانے تھوڑا کنسرن ہے۔ کیا کنسرن ہے؟ کنسرن مجھے یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عمران خان سے ملک چلے گا نہیں۔ عمران خان جو ہے آہستہ آہستہ یہ 10 مہینے میں یہ پاپولر نہیں ہوا ہے، ان پاپولر ہوا ہے۔ اور عمران خان نے بڑے وعدے کیے ہیں بہت، اور خاص طور اس نے وعدے کیے ہیں کہ میں کرپٹ کو پکڑوں گا، پیسے نکالوں گا، یہ کروں گا، اور آج تک وہ کچھ نہیں کر پایا۔ تو اب لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ تو پلان بی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائے، ریزائن کر دے، تو پھر کون ہو؟ اس نے سچویشن کو ریڈ ہی نہیں کیا، وہ اس معاشرے کی کیمسٹری اور مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ عمران خان اس معاشرے کے مزاج کو نہیں سمجھتا، اسے ادراک نہیں ہے کہ خرابی کتنی ہے، جہالت کتنی ہے، کرپشن کتنی ہے، سول سروس کتنی بگڑی ہوئی ہے، ادارے کتنے تباہ حال ہیں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ایک لیڈر اٹھتا ہے اور وہ قوم کو سنوار لیتا ہے، ایک لیڈر نہیں سنوارتا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے لیے قوم کو تعلیم دی جاتی ہے، کیڈر تیار کیا جاتا ہے، ایک جنگ لڑی جاتی ہے۔ تاریخ یہ نہیں کہتی کہ ایک آدمی آئے گا اور ہر چیز ٹھیک کر لے گا۔ قائد اعظم کی 40 سال کی سٹرگل تھی، ایک دن کی نہیں تھی، اور اس 40 سال میں انہوں نے بہت سے لوگ پیدا کیے
جو نہ صرف قائل تھے ان کے راستے پہ چلتے تھے. دیکھیے انہوں نے بہت غلطیاں کی عمران خان, پرائرٹیز ٹھیک فکس نہیں کر سکے, ٹیم صحیح منتخب نہیں کر سکے, اب بھی ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بات میں نہیں مانتا کہ وہ ریزائن کرے گا. وہ ایک لڑنے والا آدمی ہے, یہی اس کا پلس پوائنٹ ہے. وہ آخری وقت تک حالات کا مقابلہ کرے گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کے لیے یہ دیکھیں, چاہے اس کو بنا دیا رانا تنویر کو پی ایس سی کا, اور جو لوگ رانا تنویر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایک مصلحت کیش آدمی ہے اور اپنی عافیت پسند آدمی ہے. اور خواجہ صفدر صاحب کو بنا دیا. خواجہ صفدر صاحب وہی ہے نا, ان کی تقریروں پہ نہ جائیں. سوری, خواجہ صفدر تو ان کے والد گرامی کا نام تھا, بہت محترم پولیٹیشین تھے, بہت اچھا آدمی. وہ یہ وہی صاحب ہیں جو بھاگ گئے تھے جب جنرل مشرف آئے تھے, بہانہ بنا کے کہ میں کچھ میرے پاس شواہد ہیں اور میں وہاں سے دبئی سے لے کے آؤں گا, پھر واپس نہیں آئے تھے. اور یہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر دباؤ بڑھتا رہا, جو لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں 4-6 مہینے دباؤ کے گزار سکتے ہیں, اس سے زیادہ گزار لیے انہوں نے, اس لیے کہ ایشوز پیچیدہ ہیں, دولت بھی چھوڑنی پڑتی ہے, سیاست بھی چھوڑنی پڑتی ہے. اچھا, اب ہمارے پاس پختہ معلومات تو نہیں ہیں, پکی مستند معلومات نہیں ہیں, مگر جو سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کو سیاست کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, حمزہ صاحب اگر بچ جاتے ہیں تو یہ کر لیں سیاست, مریم اورنگزیب بیان دیتی رہیں گی, مشاہد اللہ خان دیتے رہیں گے, خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت نرم اور کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات دیے جا رہے ہیں. لیکن اب وہ وقت آ پہنچا, اب یہ نہیں سروائیو کر سکتے, اور عمران خان نہیں بھاگے گا. ایک بات میں ہلالی صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھاگے گا, نہیں بھاگے گا. ایکسکیوز می, دیکھیے بات اصل یہ ہے, ریزائن کرنا بھاگنا نہیں ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں نا, یا تو آپ بکری ہو جائیں بیٹھ جائیں, یا تو آپ کہیں سوری not at all cost. نہیں سر, کون نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کو دیکھیے, کچھ لوگ ہیں اس ملک میں, اور اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, who have to think کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ایک باسکٹ میں ڈال دیں اور اگر یہ چلے گیا تو ہائے ہائے کر کے نو پلان. نو, اگر یہ چلے گی انکیپیسیٹیٹ ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں رائٹ بھی کر سکتا ہے, انکیپیسیٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, خدا جانے اینی ریزن. تو آپ مجھے بتائیں واٹ از پلان بی. پلان بی تو ہونا چاہیے نا, نمبر 1 پلان بی ہونا چاہیے. دوسری بات ہے فاطمہ بھٹو کا بھی آپ سن رہے ہیں کہ ان کو بھی لانے کی یہ ہے. اور تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ کافی لوگوں کو تنگ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار عمران خان کو کہنا میں جیلانی نے مجھے پاور میں نہیں لایا, میں تو خود آیا ہوں آن دا ووٹ آف دا پیپل, جیلانی نے مجھے what do you mean by that? ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے آئے ہیں. what do you mean by stressing the point کہ جیلانی نے مجھے نہیں لایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تو جس طرح بھی آئے ہیں سبھی کو پتا ہے, میرا خیال ہے اس کو کچھ احساس بھی انہیں ہے. لیکن یہی پرابلم ہے نا, دیکھیے ایک لیڈر کو یہ, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, زندگی دوسروں کی خامیوں پہ نہیں اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے. وہ اپنی ٹیم صحیح منتخب کریں, ایف بی آر کو ٹھیک کریں, پولیس کو بہتر بنائیں, ایف آئی اے کو بہتر بنائیں, اور اپنا یہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے, چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ وہ ملک ہے, یہ زمین کا وہ خطہ ہے جہاں زلزلوں میں, سیلابوں میں, قحط میں لوگ سروائیو کرتے ہیں. دیکھیے وہ بے شک انپاپولر ہوا ہے, جتنے سروے ہو رہے ہیں میجارٹی اب بھی اسے مہلت دینے کے لیے تیار ہے. جب قدرت کسی کو مہلت دیتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا خیال ڈال دیتی ہے, اس کے پاس مہلت موجود ہے. بالکل اسٹیبلشمنٹ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی, قطعاً. مشورے کی بات اور ہے, وہ تو تمام ادارے انپٹ ساری دنیا میں دیتے ہیں. ہماری خاص طرح کی سچویشن ہے, ٹیررزم ہے, ہم پر سرحد پار سے آپ کو پتہ کارروائیاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. البتہ یہ ہے کہ بی پلان تو ہمیشہ ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے کیا ہے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. I'm just talking about the thing. دوسری چیز آپ کو میں بتاؤں ایک انٹرسٹنگ فیکٹس کہ 22 سال یہ گورنمنٹ میں رہا ہے کون, شہباز شریف. اس میں سے 1997 سے 99 چیف منسٹر تھا, پھر سن 2000 سے 2007
باہر بالکل. اس کے بعد 2008 میں واپس آیا 2018 تک اور 19 تک. اب وہ پھر چلے گیا تو پتہ نہیں وہ پھر آئے گئے. What I mean is کہ انٹرسٹنگ کہ ملک میں نہیں رہتا ہے یہ جب پاور میں نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ نے جو بات کی ہے ان کے جانے کی, واپس آنے کی, پھر جانے کی, اب دوبارہ سے تیاریاں ہو رہی ہیں. پہلی بار جب گئے تھے ہارون صاحب تب تو این آر او کی بازگشت تھی کہ این آر او ہو گیا. اب پھر کوئی این آر او ہو گیا. خان صاحب تو مان نہیں رہے. کوئی اعلانیہ این آر او تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ وہ دنیا ہی نہیں ہے جس میں این آر او ہوا تھا. یہ اس میں ایک میڈیا ہے, اس میں ایک سوشل میڈیا ہے, اس میں 30-40 بخشتے کیوں ہیں, ان پہ بخشتے کیوں ہیں, آپ مجھے بتائیں. وہ اس کو 30-40 لاکھ لڑکے لڑکیوں کے عمران خان پالیٹکس میں لے آیا جو پہلے سیاست میں نہیں تھے. وہ اچھے ہیں, برے ہیں, جذباتی ہیں, جو بھی ہیں, وہ گھروں کو واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس لیے اس کو تو بھول جائیں, یہ نہیں واپس آ سکتا, اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. باقی ناگزیر این آر او اعلانیہ نہیں ہوگا, but there is an understanding. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو نواز شریف اور شہباز شریف اور خود شاہد خاقان عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ مریم کیوں خاموش ہے؟ ایک حمزہ بولتا ہے, ایک مریم اورنگزیب بولتی ہے, وہ بھی کبھی کبھی حمزہ وہ پٹے پٹائے جملے. اس کے مطلب یہ ہے کہ چوری there is an understanding کہ کچھ ہوگا. ایک بریک کی sorry, جانب چلے وہ رعایتیں مانگ رہے ہیں تو اور وہ پسپا ہو رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیا بھائی دوسرے لوگ جب چوری کرتے ہیں وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رعایتیں دو اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے. چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو جو این آر او سے متعلق گفتگو چل نکلی ہے جاننے کی کوشش کریں گے. خان صاحب تو بار بار اصرار کرتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, اگر میں نے این آر او دیا تو یہ قوم سے غداری ہوگی. یہ این آر او کہاں سے مانگا جا رہا ہے, کس سے مانگا جا رہا ہے, کیا اگر این آر او نہیں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے جس کی بنیاد پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. این آر او سے متعلق بات چل رہی تھی تو خان صاحب کی اپنی پارٹی کے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب این آر او سے متعلق کیا اشارے واضح طور پر دیتے رہے ہیں؟ نہیں, این آر او سے مراد کیا ہے؟ این آر او ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں, امریکیوں کے ایما پہ برطانوی وزارت خارجہ نے مذاکرات کیے تھے. نام ہلالی صاحب کو زیادہ یاد ہو گئے, مجھے بھول جاتے ہیں. این آر او نہیں ہو رہا ہے, کوئی انڈرسٹینڈ, یہ دیکھیے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. دونوں میں فاصلہ بہت ہے. مثلا نیب کے ایک انتہائی, مجھے نام وغیرہ نہ پوچھے, نیب کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر سے میری گفتگو ہوئی, میں پرسنل ملا, اس نے کہا $25 بلین دے دیں. $25 بلین شریف خاندان دے دے. میں تو خیر اس پہ خاموش رہا کیونکہ میرا خیال ہے 25 پیسے تو بہت ہیں لیکن 25 بلین بہرحال نہیں, اندازہ ہی ہے. اچھا, کچھ اور لوگوں سے گفتگو ہوئی, کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے, کچھ کے بارے میں اندازے لگا سکتے ہیں اور کچھ بتا نہیں سکتے. بعض باتیں ہیں, دیکھیں آپ اشارہ یہ ہے کہ تفصیل نہ پوچھ, ہیں اشارے کافی, یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. دیکھیے یہ کھیل ہے جو جاری ہے, یہ رسہ کسی اسی طرح جاری رہے گی, یہ کشمکش جاری رہے گی. اس میں دیکھنا ہے کہ تھکتا کون ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھک سکتی, اس میں عمران خان نہیں تھک سکتا. عمران خان اپنی ساری غلطیوں کے باوجود, اور اسٹیبلشمنٹ چاہے معاملات کو پوری طرح نہ سمجھ رہی ہو, اس لیے کہ تھکتا وہ ہے جو کمزور ہو, جو کمزور گراؤنڈ پہ ہو, جس کی خامیاں ہوں. شریف خاندان یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے, اس کی تشکیل ایسی نہیں, اس کا یہ تحریکیں چلانے کی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو, اور یہ بھی کبھی حمزہ صاحب بھی ارشاد فرماتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میرا تھوڑا سا ان سے مختلف آئیڈیا ہے. اگر انہوں نے پیسے کے ان ریٹرن فار منی ان کو چھوڑ دیا, یہ کہہ رہے ہیں 25 بلین, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنا نہیں ہے, جو بھی ہے, اگر یہ ڈیل ہوا, اور پاکستانی زیادہ تر چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو, کہ جی کچھ تو لیں اس سے. ہر آدمی کہتا ہے کہ چوری کیا ہے, مان لیا, پکڑا گیا, سزا ملا ہے, مگر کچھ تو لیں واپس. میں آپ کو کہتا ہوں اگر وہ ملے گا, آپ کو دینا چاہتا ہے وہ دے دیں.
مگر اگر آپ لے کے چھوڑ دیا تو جو نیکسٹ آدمی آئے گا نا وہ دگنا اس سے کمائے گا، اور اگر آپ نے اس سے نہیں لیا اور اس کو جیل میں رکھا اور ہارڈ لیبر دیا تو میں کہتا ہوں اگلا آدمی کبھی نہیں کرے گا کرپشن۔ میں کچھ عرض کروں، پیسے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں تیار ہیں۔ جو میری معلومات ہیں، دیکھیں میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اپنی اسسمنٹ بتا رہا ہوں، جو تھوڑی بہت میری معلومات ہیں، نہ زرداری صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، اس لیے اس پہ افواہیں بہت اڑتی رہتی ہیں، لیکن یہ کشمکش ابھی جاری رہے گی۔ مگر میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ دونوں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، مگر ان کو سزا ملنی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ سزا ملنی چاہیے، جیل میں یہ باتیں ہونی چاہیے، مارکس اینڈ سپنسر کے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ راج صاحب ڈیم سے متعلق بات کریں گے۔ یقینی طور پہ پاکستان کا بڑا تاریخی دن اسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ تعمیراتی کام کا جو سنگ بنیاد خان صاحب نے رکھ دیا ہے یقیناً پاکستان کے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بہترین ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے نہیں؟ I mean this is something کہ اتنی ضرورت ہے اس کی، ہر آدمی جانتا ہے، اور جج نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، عمران خان نے ساتھ دیا ہے۔ ہمیں 1750 بلین روپیہ چاہیے، پتہ نہیں کتنے خرب ارب ہوتے ہیں، مجھے یہ 1000 اور ہمارے پاس اس وقت صرف 10 ہیں، 10-15 کے قریب جو ایک فگر آ رہا ہے وہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب اکٹھا ہو جائے گا، بقول ہمارے دوست ہارون صاحب سے کہ بجلی بڑا سستا ہو جائے گا۔ اگر 4 اور 5 روپے ہوا ہے کراچی میں تو اس وقت ایک ای پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کے لیے 17 اور 18 روپے کے لیے بک رہا ہے۔ تو اگر یہ 808 روپیہ ہو گیا تو ہماری اکانومی کو جو بس میں ہمارے ایکسپورٹس کو لوگوں کو جو کر رہے ہیں، جو پاور سے مر رہے ہیں، وہ بیچارے اتنا مہنگا ہو گیا ہے پاور کہ ان کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں ہے، وہ ہو جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بن جائے گا، مگر ہمارے پروفیسر صاحب ہیں نواز لیگ کے احسن اقبال صاحب، وہ تو کہتے ہیں نہیں بن سکتا۔ وہ کن بنیادوں پر کہتے ہیں؟ پہلے وہ سن لیتے ہیں، واپس آ کے پھر ہارون صاحب کی طرف چلیں گے۔ یہ ڈیم اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کا فائنینشل کلوز نہیں ہوگا، اور یہ فائنینشل کلوز تب ہوگا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک یا کوئی بڑے ڈونرز کنسورشیم کی صورت میں کم از کم 8 ارب ڈالر کی فائنینسنگ پہ سائن آف نہیں کریں گے۔ فائنینسنگ حاصل کرنے کے لیے 8 مہینے میں کیا کوشش کی ہے؟ یہ کوئی ہسپتال یا مسجد نہیں ہے جس کو آپ چندے اکٹھے کر کے بنا سکتے ہیں۔ یہ مسجد نہیں ہے جو چندوں سے بن جائے گی، کسی اور کیسے بنے چیز گا؟ کی بات کریں، یہ تو 8 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے ہی نہیں۔ محمد ڈیم تو 291 ارب روپے کا جہاں تک میں جانتا ہوں پروجیکٹ ہے، اور وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے 800 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی، 16-17 ہزار ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی مقامی طور پہ، یعنی یہ تقریباً اتنے ہی خاندانوں کی حالت اس سے سنور جائے گی۔ ہمیں چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے، میں تو اس کا پرجوش حامی ہوں، اس بحث کا اس وقت نہیں ہے۔ اسے سیلاب رک سکتا ہے، اس سے 1 ارب یونٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اور وجوہات ہے جس کی وجہ سے اسے روکا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بنے گا کیسے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن یہ جو جتنے پیسے اس کے لیے ہماری یہ کہہ رہے ہیں 8 بلین ڈالر چاہیے، میں تو حیرت زدہ رہ گیا ہوں۔ میرا تو خیال ہے اس سے بہت کم پیسے چاہیے، اور وہ 50-60 ارب روپے ہر سال ہم نکالیں تو ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا، تو یہ انہوں نے تو سنگ بنیاد بھی نہیں رکھا تھا، انہوں نے تو ادائیگیاں بھی نہیں کی تھیں، اور انہوں نے تو قبضہ بھی نہیں لیا تھا۔ اب وہ دیکھیے وہ سیاستدان اسی کام پہ لگے رہتے ہیں۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج۔ یہ ایک طرح کے بھکاری ہی ہوتے ہیں، ہر وقت اٹینشن سیک کرنے کے لیے، ہر وقت داد دینے کے لیے، تالی بجوانے کے لیے۔ ان کے اپنے معاملات جو ہیں یہ اتنے خراب ہیں کہ یہ آخر میں یہ کوشش کر رہے تھے، حکومت ختم ہو گئی، کہ اپنے بھائی صاحب کو لارنس گارڈن لاہور، جناح جسے پرانا نام لارنس گارڈن ہے، جناح گارڈن جسے غالباً کہا جاتا ہے، اس میں 8 ایکڑ زمین پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے تھے، مال روڈ پہ باغبانی کا۔ ان کے بھائی جو ہے ان کی نرسری ہے، ان کے اپنے معاملات خراب ہیں،
اور یہ کچھ دن اگر یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھیں گے یہ خاموش ہو جائیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. اس سوال کا جواب بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اس ڈیم کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا, کیا فیصل واؤڈا کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ نیب سے متعلق بھی بات ہوگی کہ چیئرمین نیب نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی طاقت نیب کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. واؤڈا صاحب کی تجاویز پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں, واپس آ کے بات کر لیتے ہیں اس پہ. قوم کہتی ہے 200 روپے کا پیٹرول بھی برداشت کر لیں گے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے. یہ وہ قوم ہے جو جنگ میں ٹینک کے نیچے بم باندھ کے گئی تھی. یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب؟ یہاں پہ 2 روپے اوپر جاتے ہیں, عوام چیخ اٹھتی ہے, یہ 200 روپے تک پہنچ گئے ہیں. دیکھیے جذباتی ہو گیا تھا یہ, میرے خیال میں عمران خان کے سامنے بول رہا تھا اور عمران خان خوب ہنس رہے تھے سن کے. تو میرے خیال میں کہ صرف خان صاحب نہیں, وہ چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بڑے بے تکے سے فکرے کہے بغیر سوچے سمجھے. مگر ایسے جنگوں کی بھی بات یہ بچے ہیں, بچے وزارت والے ہیں, اور جی بے شک وزیر ہیں, بچے ہیں. دیکھیے ایک بچہ تھا, اس کی عمر تھی 12 سال, اس کو تاریخ کا سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے. 12 سال کی عمر میں وہ اقتدار میں آیا تھا, یعنی ظہیر الدین بابر. اور ایک بچہ تھا, اس کو بھی بڑا گریٹ ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے, وہ تھا اکبر اعظم, مگر اس کے لیے اتعلیق مقرر کیا گیا تھا عبد الرحیم خان خانہ کو. ان کو اتعلیق کی ضرورت ہے. یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. وہ ایک وزیر نے کہہ دیا ڈالر اتنے کا ہو جائے گا بغیر سوچے سمجھے, یا بھی کہتے ہیں پٹرول 200 کا ہو جائے گا. ان کو اندازہ نہیں ہے الفاظ کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اور ذمہ دار لوگوں کو کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. اس کو چھوڑے, اس کو زیادہ سیریسلی نہ لیا کر. ٹھیک ہے, چلیے ابھی ذرا نیب سے متعلق بات کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے تو واضح کیا ہے, جنہوں نے تنقید کیا نیب کے اوپر. پہلے وہ تنقید سنا دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے رہے, آصف علی زرداری نے کیا کہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف بہت کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے, مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی, دونوں ساتھ. مگر نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, یہ جاوید اقبال صاحب نے آج واضح کر دیا. نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے. ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ جی نیب کالا قانون ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کون سی جگہ پہ ہے. آپ نے اس کالے قانون کو کیوں ختم نہیں کیا؟ آپ نے صرف اس لیے ختم نہیں کیا کہ دوسروں پہ لاگو تھا. جب آپ پہ لاگو ہوا تو آپ نے کہا جی یہ کالا قانون. ہلالی صاحب جب اب خود پہ بات آئی ہے تو کالا قانون. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب صاحب کے اس لڑکے کے بلی دا کڈ, اس کا نام بلاول, تو بلی دا کڈ کے ساتھ ان کو پریس کانفرنسز میں یہ جواب دینا آئی تھنک اٹ از اننیسیسری. میرے اپنے خیال میں نیب چیئرمین کو اپنے ججمنٹس کو سپیک کرنے دینا چاہیے, نمبر 1. دوسری بات ہے یہ بالکل کالا قانون نہیں ہے, اٹ از نیسیسری پیسے نکالنے کے لیے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں بہت سارے شرطیں ہیں جو بہتر ہو سکتے ہیں, which should change, which can change. میں 2-3 آپ کو بتا سکتا ہوں. فار ایگزامپل, ایک آدمی کو جس کو 100 دن انہوں نے کسٹڈی میں رکھا تھا, پھر اس کو بلایا, 7 منٹ اس کے ساتھ بات کیا اور کہنے لگا جاؤ تم, یو آر فری. بھائی 100 دن اس کو تو آپ نے اندر رکھا, اس کا پتہ نہیں کیا کیا حشر نہیں ہوا ہوگا, اس کا کاروبار کو کیا ہوگا, اس کے فیملی پہ کیا گزرا ہوگا. یہ جو قانون ہے دس از ناٹ گڈ. دوسرا قانون, اگر ایک آدمی 80% اپنے ایسیٹس کو ڈکلیئر کرتا ہے اور وہ صحیح ڈکلیئر کرتا ہے, اور 20% نہیں کرتا ہے یا غلطی سے نہیں ہوتا ہے, یا فار مینی ریزنز, بھائی ٹیکس لو اس پہ, فائن کرو اس پہ. یہ نہیں کہ اس کو بلا کے اس کو بھی بند کر دو جیل میں. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, اور یہ جب خود کہتے ہیں, انہوں نے اسی تقریر میں کہا ہے, کون, جسٹس صاحب نے, کہنے لگا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس قانون میں وی شوڈ چینج. تو خود کہہ رہے ہیں, پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں, تو پھر مل کے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ, اس کو چینج کرنا کیوں نہیں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ
یہ ان کی جو باتیں ہیں بھائی the fact of the matter is نیب ایک قانون ہے جس پہ لوگوں کے ریاکشنز ہوتے ہیں, اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, کرو. that is the attitude you should have. بالکل سیاست میں آ کر بات نہیں کرنی چاہیے, اپنے فیصلوں سے ثابت کرنا چاہیے. ہلالی صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ہارون صاحب. نہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ جج صاحب کام تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کا رویے میں تھوڑی جذباتیت شامل ہو جاتی ہے. احتساب کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کو کوئی معاشرہ احتساب رہ گئی. قانون میں بہتری تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیاسی پارٹیوں کی ہے نا, کوئی نیگوسیشنز ہو بھی رہے ہیں, اور 10 سال ان کی حکومت رہی, 5 سال زرداری صاحب کی اور 5 سال نواز شریف صاحب کی, تو اسے بہتر بنا لیتے نا. اور یہ افسر شاہی دیکھیے, یہ ایک تو زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا, اور بلاول کا بھی, کہ جی 18ویں ترمیم ہم نہیں بدلنے دیں گے, ہم صدارتی نظام نہیں لانے دیں گے. کوئی 18ویں ترمیم بدل نہیں رہی ہے, صدارتی نظام نہیں آ رہا ہے, یہ جواز ہے. اور یہ جواز اس لیے گھڑے جاتے ہیں کہ توجہ لوگوں کی ہٹائی جا سکے, اور سندھ کے حقوق اس کے ساتھ بڑی جاتی. کون سی جاتی ہو رہی ہے سندھ کے ساتھ؟ سب صوبوں کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہے, معیشت خراب ہے. افسر شاہی میں بھی یہ بات درست ہے کہ نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے نیب کی وجہ سے, نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ مجھے بتائیے, کسی افسر کا نام بتائیے جو بڑا نیٹ اینڈ کلین تھا, اسے پکڑا گیا. فواد حسن فواد ہے اور آج چیمہ ہے, کیا یہ قصوروار نہیں تھے؟ بیوروکریسی نے اس کو جواز بنایا ہے کام نہ کرنے کا. اس میں گروپنگ ہے, ایک وجہ یہ ہے, ایک وجہ یہ ہے شریف خاندان کے اثرات ہیں. یہ شریف خاندان جیسے اگر پیچھے ہٹتا جائے گا, اگر ہمارا اندازہ درست ہے, تو بیوروکریسی کا رویہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی بہت ہی ناقص افسروں کا انتخاب کیا ہے. اور کل پھر کہا, میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بات وہ بار بار کیوں کہتے ہیں, عثمان بزدار بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوگا. یہ ایسا ہے جیسے وہ کہیں کہ کوئی محمد عبداللہ جو ہے وہ وسیم اکرم سے بہتر بالر ثابت ہو جائے گا. کہاں سے وہ اچھا چیف منسٹر ثابت ہو جائے گا اگر 8-9 مہینے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکا, وہ بنیادی باتیں نہیں سیکھ سکا. وہ چیز دیکھیں, ٹیم بدلنی پڑے گی, اور اس کے لگے جہانگیر ترین اس کے لیے لگے ہوئے بھی ہیں, بدلنی ہی پڑے گی. یہ اپنا کام ٹھیک کریں, وہ نہیں رکاوٹیں زیادہ ڈالنے کا. صحیح ہے, بزدار صاحب تو خود کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا, مثال کے طور پہ جب آپ ایک قانون کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس میں کچھ ریفارمز لانا چاہتے ہیں, اب ان کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں اور پھر ریلیز کر دیتے ہیں, فری کر دیتے ہیں. نہیں, ناٹ پلی بارگین, اس کے خلاف there is not enough evidence. تو مہربانی سے آدمی 3 مہینے کے لیے, آپ 90 دن کے لیے ایک آدمی کو جیل رکھ سکتے ہیں. مہربانی سے کم اتنا اس پہ ایویڈنس ہونا چاہیے کہ اگر اور ایویڈنس بھی نہیں ملا, it should be enough for a conviction. بالکل ٹھیک, آپ سمجھ گئے میری بات. تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو قانون میں آپ لا سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس لیے کہ بلی دا کڈ نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں, ضرور دیں, اور دینے کے لیے ضروری ہے. ایک دوسری بات ہے, انہوں نے کہا ضد کی بات کر رہے ہیں آپ بیسکلی, کہ جب وہ خان صاحب ضد پہ اڑ گئے ہیں, خان صاحب کے بزدار دیکھیے, نہیں ضد نہیں ہے, ایسے اس کے نفسیات. میرا خیال ہے جہانگیر ترین نے یہ مشورہ دیا, میرا اندازہ ہے, معلومات نہیں ہے, کبھی ابھی اس کو نفسیاتی سپورٹ چاہیے جتنا عرصہ ہے, تاکہ حکومت کی کچھ تھوڑی سی ریٹ قائم ہو سکے. نہیں ہو سکتی, جس کام نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا, جب دیکھا جاتا ہے. ضد سے ملک کو اگر نقصان ہو رہا ہے, صوبے کو نقصان ہو رہا ہے, ان کے ریپوٹیشن, نو ایگزیکٹلی, وائی ڈز ہی دین پرسسٹ. ہلالی صاحب, بر صغیر کی کچھ نفسیات ہے, خصوصیات ہیں, انفیریٹیز ہیں, انسیکیورٹی ہے اور ریجیڈیٹی ہے, مزاجوں میں ضد ہے. یہ ضد خرابی لاتی ہے. آدمی کو سیکھنا چاہیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. لیکن ہارون صاحب, ریٹ تو حکومت کی وہاں پہ بھی نظر آتی جب سانحہ ساہیوال ہوا تھا. بزدار صاحب تو اس وقت مکمل ناکام ہو گئے تھے, خان صاحب کو تو اسی وقت انہیں سائٹ پہ کر دینا چاہیے تھا. نہیں, خان صاحب کو انہیں لانا ہی نہیں چاہیے تھا سائٹ پہ. تو پھر یہ ضد ہو گئی ہارون صاحب, یہ تو ضد ہو گئی. نہیں, ہٹائیں گے انہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, انہیں بھی ہٹائیں گے. بعض اور وزیر, دیکھیے جب یہ وزیر صحت کو لگایا تھا تو میں نے کہا تھا اسے ہٹائیں گے, کیونکہ میں جانتا تھا, میں ان کے دفتر جاتا رہتا تھا. میں آج آپ سے کہتا ہوں فردوس عاشق امان کو ہٹائیں گے ایک دن. دیکھیے کچھ جو چیز, کیا چیز زندہ رہتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے جو چیز تباہ ہوتی ہے وہ دلیل سے تباہ ہوتی ہے, جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے. صحیح ہے, تو پھر ایسی اپوائنٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے ہلالی صاحب جن کو بعد میں انہیں خود بیک کرنا پڑے.
देखिए दिस इज द बिग थिंग, रेगन जो था बी ग्रेड वेस्टर्न मूवी का एक्टर था। रोनाल्ड रेगन जो समझा जाता है जबरदस्त प्रेसिडेंट, बी ग्रेड वेस्टर्न मूवीज का एक्टर था, ए ग्रेड भी नहीं। और क्या करता था, 11:30 बजे व्हाइट हाउस में बैठ के नैन्सी रेगन के साथ अपने पुराने फिल्म देखता था। तो जब किसी ने उसे कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट तुम एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हो, ये कैसे हो सकता है कि आप 11:30 बजे पुराने मूवीज पे बैठ जाते हैं, कहता है मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो हर आदमी जो है मेरे से ज्यादा जानता है, हर आदमी जो है मेरे से ज्यादा काबिल है। तो अब मैं क्या जाके उनके काम में इंटरफियर करूं? मगर वो मौजूद तो नहीं है, मगर आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं इन चीजों को। वो अमेरिकन कल्चर का आदमी था, वो लोगों से घुलता मिलता था, उसमें अपनी इस्लाह करने का बड़ा, उसमें सीखने की बड़ी ख्वाहिश थी। उसने बर्जिंस्की जैसे आदमी को इस्लामाबाद भेजा था। उसने इस तरह के वजीर खारजा नहीं बनाए थे जैसे हम बनाते, जैसे हम लोग कार्टर ने भी। कार्टर एक पीनट फार्मर था, बिल्कुल कार्टर एक पीनट फार्मर, मूंगफली उगाता था। उसने ब्रेजिंस्की को किया और उसने बैठ के उसने पूरा प्लान बनाया कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन को तबाह करें। ठीक है, चलिए इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।